وقار کو اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام مخدومین اور جملہ مخدومات کو اللہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے ان کا استقبال پوری زندگی اور تابندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار مظہر میاں صاحب قبلہ اور اس سے حضور حافظ بخاری ہم سے دستار بندی جامعہ سمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الحمد للہ۔ الحمد لولی والصلاة على نبيه كان عليا في درجاته حسنا في صفاته معين الإسلام والمسلمين في حد ذاته قطب الدین فی احکام صمدا فی مرضاتی مصباحا فی زجاجتی محمدا فی محامدی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن اور جب ان کے فیض دینے پر آتے ہیں تو بے شمار فیض دیا کرتے ہیں۔ آپ یہ 2 سال کی غیر حاضری سے جو چھوٹا مت کیجیے گا، انشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں آئے مگر ان کے فیض و برکات آپ تک ضرور پہنچے ہوں گے۔ فیض و برکات کا دروازہ اس پر نہیں کہ آپ آئیں تب کھلے گا، اور صرف یہ نہیں کہ عرس میں کھلے گا۔ ان کے فیض و برکات کا دروازہ تو 12 مہینے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ صرف لینے والا چاہیے، لینے والا دے رہا ہے۔ لینے کا طریقہ سیکھو، لینے کا طریقہ بناؤ۔ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، طریقہ ہمیں آتا نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات جو کہتے ہو جا، مگر شرط یہ تھی کہ صرف ایک دعا کرواؤ ان سے، ایک چیز جو چاہو ہو جائے۔ اب بیچاری ایک بڑی بات تھی، نابینا بھی تھی، پوتا بھی نہیں تھا، غریب بھی تھی۔ اب اس کو پوتا بھی چاہیے تھا، آنکھیں بھی چاہیے تھی، دولت بھی چاہیے۔ اب اگر پوتا مانگتی ہے تو دولت نہیں ملتی، آنکھیں نہیں ملتی، آنکھیں مانگتی ہے تو دوسری 2 چیزیں نہیں ملتی۔
तीनों सवाल है और बुजुर्ग ने अल्लाह की अता से आकर सुनने का तरीका चाहिए। और आज मैं एक बात आपको देता हूँ, ये यहाँ से लेके जहां जहां तक लोग सुन, आज मैं तकलीफ करने नहीं आया, नहीं तकलीफ आपने बहुत सुन ली, मेरी भी सुनी और भी उलामा से सुनी, सुनते रहते हो, मगर आज मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करने आया समझूंगा। और याद रखना, आज जो बातें मैं आपसे कहूंगा वो इनका बहुत बड़ा फैजान होगा, फैजान। और अगर ये बातें, ये फैजान अगर आपने साथ देकर चले गए तो खुदा की कसम अपना ईमान भी दुनिया से देकर जाओ। और आज सुनो जो मैं बात आज कहने जा रहा हूं। आज इन हालात में जो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने है वो है अपने ईमान की हिफाजत। हो सकता है कि आपको इन हालात की खबर न हो, बहुत मुमकिन है खबर न हो, मगर हमें खबर है, हम जानते हैं आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो मगर खुराफात देखते, खुराफात। आज सोशल मीडिया पे देखो नए नए फितने दुनिया में जन्म ले रहे, नए नए फितने जन्म ले रहे हैं। और आज वो दौर आ गया है कि जब आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर। वो दौर आ गया है दौर। और जगह जगह हमारे ईमान के लुटेरे, ईमान के लुटेरे देश बदल बदल करा रहे, देश बदल बदल करा रहे। और अब तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि हमें अपना दीन बचाना मुश्किल हो गया। अभी बात अकीदे की थी, अब हमारा दीन भी जा रहा है। और हैरत इस बात की है, सुनो ईमान वालों सुनो, उस इसका नाम नहीं है हमारे चादर चढ़ाई, गागर चढ़ाई, महफिल में शिरकत की, नहीं, न उसका ये मकसद है, याद रखना। उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद ये है कि उसमें जो ज़ायरीन हाज़िर आए वो यहां से ईमान की दौलत ले। दौलत, ईमान की दौलत लेकर जाएं और ये वायदा करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपनी साथ तक अपने ईमान की हिफाजत। आप सच जानो जो इस वक्त हालात है, और हैरत इस बात की है कि हमने अपने घर की लड़कियों को इतना आवारा कर दिया, इतना आवारा कर दिया है कि पिछले 12 साल में हमारी कौम की न जाने कितनी लड़कियां गैरों के कब्जे में चली गई, गैरों के कब्जे में चली गई। क्यों? ये मोबाइल देखकर हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद किया, ये मोबाइल देखकर हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद किया। उन बच्चियों का ईमान भी चला गया। जिम्मेदार कौन है? बच्चियां जिम्मेदार नहीं है, बाप जिम्मेदार है, मां जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, घर के अफराद जिम्मेदार है। और याद रखना, वो गैरों के साथ गई, ईमान गया, क़यामत के दिन आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत क्यों दी। मोहतरम, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ और अपनी बच्चों के हाथों से मोबाइल कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले अपना ईमान इतनी तेजी से फितना फैल रहा है, और कुछ लोग नहीं। हालांकि सच तो ये कि उनको यहाँ आना है, वो जब यहाँ आएंगे तब अपनी बर्बादी होगी। हाँ, हमारा ईमान अकीदा क्या है?
اتنی انسانی، یہ سب حضرت آدم کی اولاد۔ ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اب تو ان لوگوں نے اپنا چھوڑا ہے، تو ان کو واپس آنا چاہیے۔ وقت ہے لگا ہوا ہماری ایمان کو چھیننے کے لیے، تو ہمیں بسمتی کے ساتھ اس کو ان باتوں کو ہلکے مت لینا، ہلکے مت لینا۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی نعمت بغیر کسی مشکل پریشانی کے حاصل ہو جاتی ہے تو ہمارے نظر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کتنا اہم ہے یہ بلال حبشی سے پوچھو، وہ بتائیں گے ایمان کتنا ایمان کتنا قیمتی ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، وہ بتائیں گے ایمان کتنا قیمتی ہے۔ عثمان غنی سے پوچھو، وہ بتائیں گے ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ہم تو یہ ہمارے دادا مسلمان تھے، باپ مسلمان ہو گئے، مگر پوچھو صدیق سے کیا تکلیف بتا دی، پوچھو عثمان سے کیا تکلیف بتا دی، پوچھو حضرت بلال سے کیا تکلیف بتا دی۔ اور ان تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ایک چائے کی پیالی پر اپنا ایمان رکھنا بھی ہے، ایک چائے کی پیالی، ایک چائے ایمان والوں یاد رکھنا، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ ایمان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو، اور اپنی بستی کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرو۔ اور میں ایک بات اور کرتا ہوں، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ بھی عقیدے کی حفاظت، یہ جو نئے فرقے، یہ جو کچھ پرانے فرقے۔ اچھا ایک بات بتائیے، مجھے سب بتائیے، اس میں ایک بڑی تعداد ہوگی جو اسی آستانے سے وابستہ ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہیں سے مرید ہوں، جو مرید نہیں ہوں گے ان کو عقیدت ہوگی۔ اب اس وقت کوئی عقل المشائخ کا مرید ہوگا، کوئی ہمارے جگنیا کا ہوگا، کوئی موجودہ صاحب سجادہ کا ہوگا۔ ایک مرید کی ذمہ داری ہے، ایک مرید کا فرض کیا فرض ہے؟ ایک مرید کا فرض یہ ہے کہ جیسا اس کا پیر کہے ویسے ہی مرید کو چلنا چاہیے، جیسا پیر کہے، جیسا پیر کہے ویسا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پیر نے جو کہا آپ کہے، عمل کیا؟ جواب نہ میں۔ اب میں آپ سے یہ درگاہ شریف حافظ بخاری کے لفظ ذکر آ رہا ہوں، بندہ نواز سیدنا صاحب رضی اللہ تعالی ابھی بہت سے ہزار سے واپس آج سے 70 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ بد عقیدوں سے تعلق نہ رکھے۔ میں یہاں سے لے کر وہاں تک سمجھوں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ حالانکہ میں سوشل میڈیا زیادہ قائل نہیں، نہ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ ان سے تعلق نہ رکھے، اور جو ان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس سے تعلق نہ رکھے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا تعلق ان سے بھی ہے، ان سے بھی ہے۔ یاد رکھنا یہ دو تعلق نہیں چلیں گے، ایک تعلق رکھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اگر بد عقیدہ ہمارا باپ ہے، بیٹا ہے، تو اس بد عقیدے باپ بیٹے کو ٹھکرا دیں گے اور ان کی غلامی کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ کسی کو سچا مرید کہتے ہیں، کسی کو سچا مرید کہتے ہیں، کسی کو سچا مرید کہتے ہیں۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سیدی سرکار صاحب سجادہ، آستان عالیہ پٹن شریف اور اسے حضور حافظ بخاری، جو نیت الواحد بالجرامی کرتا ہے، ہمارا موقع وہی ہے جو جملہ اہل سنت کے مصائب علماء کو آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سنو، ہمارا موقف یہ ہے کہ فضیلت میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ کوئی سمجھا کرے صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت ہے۔ دیر سے علی ہمارے بابا اور اپنے ان آقاؤں سے بغاوت کر کے یاد رکھنا، وقتی میں تفصیل سے آپ کو بتاتا، جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت ہے، جو ترتیب خلافت ہے یہ تشریف فرما ہے۔ مجھے ایک شکایت آپ سے اور بھی ہے، شکایت حالت کی بہت مجھے شکایت کر ہمارے بزرگوں کی دعوت کرتی ہیں، آپ لیتے نہیں، پڑھتے نہیں، ایک نازیبہ بہترین تعلق خانوادے سے، بلکہ اسی خانوادے کی ایک معزز شخصیت نے حافظ بخاری کا نماز جنازہ پڑھا، بیٹی تعلقات، مگر جب زبان تھوڑی صحابہ کی گستاخی کے لیے جس موقع پر ہمارے بزرگ قائم تھے، الحمدللہ ہم بھی آج اسی موقع پر قائم ہیں، انشاءاللہ مرتے تک قائم رہیں گے، اور کسی بھی صحابی کوئی صحابی میں نے جو آج وقت نہیں اس پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی بات ہوگی، اپنی آپ سمجھدار اس پر عمل کرنا، تو یاد رکھو ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن نے عمل کی بھی دعوت دی۔ میں ایک واقعہ سنا اور جتنے وابستہ مدین میں پھر کہوں گا، کان کھول کر ہی واقعہ سنا، اگر سچے مرید اس کو کان کھول کر حافظ بخاری
झांसी में हजरत का आगा बना एक मुरीद थे नबी बख्श